बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। हम बिल्कुल ये पॉडकास्ट स्पेशली होगा तो यहीं कि हमास और इसराइल के दरमियान जो पीस एग्रीमेंट है उस पर काफ़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फर्स्ट फेज़ के लिए दोनों तरफ से आपके लिए रजामंदी आ गई है, तो इस पर भी बात करेंगे। ट्रंप ने भी वो खासा एक ट्वीट किया था, क्या चीज़ें सामने आ रही है उस पर बात करेंगे और दीगर बताएंगे किन नकात को सबसे ज़्यादा एम्फसिस किया है, जिस पर अपने गेस्ट की राय भी जानेंगे उस पर, और आगे चल के इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि केपीके में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो हमेशा से पाकिस्तान का एक सॉफ्ट स्टांस रहा है कि भाई अफगानिस्तान ये मतलब एक चीज़ होती है ना, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें या फिर इनको पनाहगाहें ना दें, या जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं अफगानिस्तान में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। पाकिस्तान ने हमेशा से यही ऑफर किया है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में दहशत गर्दियाँ हो रही हैं और जो वेपन्स पाए जाते हैं उन दहशत गर्दों से जो जन्म हासिल हुए होते हैं तो वहीं यूएस मेड होते हैं, जो कि यूएस जब इनखला किया था उन्होंने अफगानिस्तान से, उनके बाद जो वहाँ रह गई। तो ये सारी चीज़ें शवाहिद हैं जो ये यही बताती हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पिछले दिनों आपको पता है कि औरकजई में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ, फिर डीआई खान में हुआ, काफ़ी सारे हमारे फौजी शहीद हुए। तो ये चीज़ें बिल्कुल डिस्कस करने वाली हैं आज के पॉडकास्ट में। कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से तफसीलात फराहम करें और बताएं कि पाकिस्तान आगे मतलब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आगे अफगानिस्तान के खिलाफ या फिर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ, केपीके में स्पेशली। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशर अजीम साहब, आपसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद। बुकरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और मैं आपको और आपके तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो हमास और इसराइल अभी एग्री हो गए हैं, जो फर्स्ट फेज है ट्रंप की तरफ से जो पीस प्लान आया था, आप मैं चाहता हूँ उस पर बात करें। आपको कितने हद तक लगता है कि ये अभी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है? बुकटी साहब, एक एक निहत्ते सिविलियन में और एक ओवरवेलमिंगली आर्म्ड शख्स में क्या नेगोशिएशन होगी और क्या अग्रीमेंट होगी? तो जाहिर है वो जो जो बेचारे भूखे हैं, जिनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, उनको तो जाहिर है अगर आप ये थोड़ी सी ऑफर करेंगे कि जी मेहरबानी करके ये कि उनको अगर एक रोटी एक पानी नजर आएगा तो उसको अग्रीमेंट, मतलब लॉ में भी ये कोर्शन है, ये एग्रीमेंट नहीं है, गन पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं होती। लेकिन जो भी हुआ, अगर ये है कि जी अगर वो जो आखिरी उनके पास हॉस्टेजेस हैं, वो हॉस्टेजेस अगर वो दे दें तो कोई कोई रास्ता खुलता है फूड का या सप्लाईज का या ह्यूमैनिटेरियन एड का, मेडिसिन का, पानी का। क्योंकि जो उनको अगर फूड दिया भी जा रहा था थोड़ा बहुत, जो जो कि वो जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से एक मजाक किया गया है इंसानियत के साथ, तो उसमें पानी की एक बूंद नहीं थी। ठीक है, तो अब ये जो सूरत हाल है, अभी तक फूड खुला तो नहीं। अगर वो फूड खुलेगा भी तो उस पर लिखा हुआ है इस एग्रीमेंट में कि जनवरी 2019 के लेवल पे खुलेगा, जो कि 600 ट्रक थे। और मैंने गुजारिश की कि जी अगर आप जो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक वर्किंग है कि जी एक इंसान को एवरेज मिनिमम कितना खाना दिन का चाहिए। ठीक है, तो अनाज तकरीबन आधा किलोग्राम चाहिए, उसके साथ 20 लीटर पानी चाहिए, कुछ फ्यूल चाहिए, कुछ दवाइयां चाहिए, तो एक मिनिमम पैकेज है। तो अगर 21 लाख लोगों पर अगर आप वो पैकेज अप्लाई करते हैं तो ये अगर 15 टन का ट्रक है, उस एरिया में 15 से 20 टन ट्रक कैरी करते हैं फूड क्रेन जो है ना, तो अगर ये 15 टन का ट्रक है तो आपको कोई 2900 ट्रक दिन का चाहिए। तो इस पीस प्लान के बावजूद भी अगर उनको 600 ट्रक जाएगा तो इसका मतलब है कि 75% लोग तो फिर भी ये पीस मानने के बाद भी, जो कि गन पॉइंट पे पीस है, जिसमें उनका कोई इख्तियार नहीं है, जिसमें उनसे पूछा नहीं गया, और उन्होंने फिर मजीद इसके बाद हथियार भी उन्होंने ही ले डाउन करने हैं और अच्छा बच्चा बन के भी उन्होंने ही रहना। ये पीस प्लान तो नहीं है। सही। इससे क्या उनकी जिंदगी थोड़ी देर के लिए बेहतर होगी? तो मैं नहीं कह सकता, अल्लाह करे, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता। मुझे तो जिस तरह की इसराइल है, मुझे ये लगता है कि ये वो भी अपने हॉस्टेजेस वापस लेके
یہ کچھ تو خون اسی طرح جاری رہے گا. اللہ کرے میں غلط ہوں, ان کی فلسطینیوں کی زندگی کچھ بہتر ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلسطینی کی زندگی جو بہتر نہیں ہے, اس کی وجہ وہ فلسطینی بیچارہ تو نہیں ہے نا جی, وہ تو ایک پنجرے میں قید ہے. یہ تو باقی جو تمام ممالک ہیں جو ہماری لپ سروس ہے, جو گریٹا تھنبرگ اور جو ہمارے لوگوں نے ثابت کر دیا, جو فلوٹیلاز وہاں پہ جا رہے ہیں, کہ یہ تو میرے اور آپ جیسے جو انسان ہیں, جو سویلینز ہیں, ہماری اس میں ایک فیلنگ ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے ہماری نیگیٹو فیلنگز ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ. جو حکومتیں ہیں ان کی طرف سے تو ایک جہاز ایک کچھ بھی نہیں گیا. کیا مطلب کسی نے آج تک اس جمود کو توڑنے کی کوشش تو نہیں کی. یہ تو بیچارے سویلینز ہیں جو اتنے سالوں سے جا رہے ہیں فلوٹیلاز لیتے ہوئے. مجھے یاد ہے ہمارے سید طلعت حسین صاحب گئے تھے میرے خیال سے وے بیک ان 2008-9 کی بات ہو رہی. تو کئی سالوں سے یہ لوگ جا رہے ہیں سویلینز فرق کنٹریز کے, وہ جا کے اس میں مرتے بھی ہیں. اسرائیلی ان کو مار دیتے ہیں, الٹ ٹریٹ کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, لیکن عوام جا رہی ہے. حکومتیں, ہمیں ایکچولی ڈیموکریسی پر سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ یہ حکومتیں کس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. کیا یہ اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں یا کسی اور کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ عوام کو تو جہاں آپ دیکھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ جرمن پولیس کو دیکھ لیں, آپ کسی کو دیکھ لیں, وہ کس طرح ٹریٹ کر رہی ہیں. آپ یو کے کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں, بیچارے کرپل, بیڈ ورڈ, لیکن جو لوگ بیچارے چل نہیں سکتے, 75 سال کے, جو صرف ایک پلیکارڈ لے کے فلسطین کی سپورٹ میں کھڑے ہیں, ان کو کہنے کو اتنی فیئر سوسائٹی یو کے کی, وہ پولیس ان کو گرفتار کر رہی کہ جی آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں. تو یہ بہت ہی, وہی میں نے کہا نا کہ جی انٹرنیشنلی اٹس اے ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ ٹائم. جو ہم جب گرو اپ کر رہے تھے اور ہمیں جو بتایا جاتا تھا کہ جی لائف, لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس اور ہیومن رائٹس اور یہ ویلیوز, اور یہ امریکہ جو ہے اس کا چیمپئن ہے, اور انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کی ایک ویلیو ہے, اور کنٹریز کی ایک سوورنٹی ہے. یہ لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بولا گیا تھا ہم سے, یہ سب بکواس ہے. طاقت ہے صرف ننگی نہتی لالچ اور طاقت. انفارچونیٹلی سر یہاں پر میرے سامنے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں. جس طریقے سے آپ نے 600 ٹرکس بتائے, میں نے جہاں تک پڑھا تو پر ڈے 400 ٹرکس الاؤ ہوں گے, وہ ایڈ کی جو ہم بات کرتے ہیں. اور ایک اور چیز سر, حماس تو ریلیز کر دے گا, وہ ہیں 20 کے قریب کوئی اسرائیلی ہاسٹیجز, اور ادھر سے ریلیز ہو رہے ہیں کوئی 2000 کے قریب. تو یہ بھی آپ فرق دیکھ لیں کہ بھائی ایک اسرائیلی ہاسٹیجز پہ وہاں سے کوئی 1000 بندہ ریلیز ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے والی ہوں گی کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے 20 لوگوں کے لیے. حالانکہ برابری کا معاملہ 13,000 فلسطینی قید میں ہے. یہ تو ان خاص پنجروں کی قید میں ہے جہاں اسرائیل انہیں لے گیا ہوا ہے. نہیں تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ پورا فلسطین ہی ایک جیل خانہ ہے. سر بالکل بالکل بالکل, چاہے ویسٹ بینک ہے چاہے غازہ ہے, وہ ایک جیل خانہ ہے جس میں روز ان کو مارا بھی جاتا ہے. آپ کو ہر روز ویڈیوز نظر آتے ہیں, سیٹلرز ہیں یا اسرائیلی فوج ہے, وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو مار رہی ہے, ان کے کاروباروں پہ ان کو مار رہی ہے, ان کے درخت آ کے کاٹ جاتے ہیں. تو وہ پوری کی پوری جیل ہے. بالکل 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 سر, ایسے ہی سر. یہاں پر حماس کی طرف سے یہ ایمفیسس کیا گیا ہے کہ ٹرمپ اور یہ قطر یا ترکی, ان کو چاہیے کہ ابھی اس جو ابھی سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کے لیے بھی اس کو نا یقینی بنایا جائے. اسرائیل, اگر کل کو اسرائیل اس چیز سے مکرتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ذمہ دار تو کوئی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ابھی کسی نے کل بیٹھے انہی کے وائٹ ہاؤس میں سوال پوچھا تھا کہ جی یہ جب قیدی وہ چھوڑ دیں گے, جو ہاسٹیجز ہیں ان کے پاس 20 لوگ اور زندہ اور جو بھی وفات پا چکے ہیں, تو اس کے بعد کیا آپ انشور کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی پھر ہم دیکھیں گے. صحیح, کیونکہ یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا. بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا, ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ جی ایک انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے, بالکل ایک ممالک میں ایک کوئی
کوئی حقوق ہیں، کوئی قدریں ہیں، کوئی قانون ہے، کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یہ ہم ساری باتیں مانتے تھے نا جی. تو جو وہ یو این کی اتھارٹی ہے، جو وہ بنا ہوا قانون ہے، اگر وہ آج سے 1948 سے اب تک حق خود ارادیت یا یہ ظلم نہیں روک سکا، تو اب ہم کہیں کہ جی قطر اور امریکہ یہ ذمہ داری ہے یا وہ روکیں گے، تو وہ کیسے روکیں گے؟ ٹھیک ہے جی، جب پوری دنیا مل کے نہیں روک سکی تو اب یہ نئے لوگ روکیں گے. اور وہ جو نیا لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی وہ فلسطین کو صرف ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ دیکھتے ہیں، جس کی زمین انہوں نے کاٹ پیٹ کے، یہ ان بکرے کی طرح ہے، جس کے گوشت الگ کا سودا ہو رہا ہے، پھیپھڑوں کا الگ سودا ہو رہا ہے، اور رانوں کا الگ سودا ہو رہا ہے، اور اس لینڈ پہ کس طرح فیوچر میں قبضہ ہوگا اور کتنے اس میں ریویرا آف دا مڈل ایسٹ بنایا جائے گا. ہم ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ انصاف کریں گے یا کوئی معاہدہ ہوگا یا پانا ہوگا. I'm really very disappointed about this whole. سر بالکل یہ بائسڈ بھی ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آنے والے دنوں میں دیگر بھی. سر پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کافی سارے ڈیولپمنٹ سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر کے پی کے سے. پچھلے دنوں کافی اٹیکس ہوئے ہمارے سیکورٹی فورسز پر، اور اکزئی کی بات کریں یا پھر ڈی آئی خان کی بات کریں، یہ پچھلا اگر کوئی 2-3 ماہ دیکھ لیں، بہت سارے اس طریقے کے واقعات پیش آئے ہیں. ابھی پچھلے رات ایک اور نیوز بھی چلی کہ وہاں پر کوئی ایکسپلوژنز ہوئے افغانستان میں. اس سے ریلیٹڈ بھی میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں اور بتائیں کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال ہونے سے کیسے روک سکتا ہے پاکستان، یا پھر پاکستان کو کس حد تک جانا چاہیے. میں آپ کی انالیسس بھی چاہوں گا اس ٹاپک پہ اسپیشلی. دیکھیں، وی ڈونٹ وانٹ وار. ہم we need to focus on economy, on our own people. پاکستان کے لوگوں کی زندگی بہتر کرنا، اور حکومتوں کا مقصد ہی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اپنے عوام کی زندگی بہتر کرے. تمام انٹرنیشنل آرڈر کا یہی مطلب ہے کہ دنیا میں لوگوں کی زندگیاں، کوالٹی آف لائف بہتر ہو. انفارچونیٹلی آپ کے پاس یہ آپشنز رہتی نہیں، کوئی چھوڑتا نہیں، اور یہ جو سازش کنٹینیوسلی ہو رہی ہے مجھے تو کافی انٹرنیشنل لیول کی لگتی ہے. اور میرا تو خیر یہ ماننا تھا کہ جب امریکہ وہاں سے نکل رہا تھا افغانستان سے، تو امریکہ کوئی اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ جی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ 4 دن کے اندر اندر جو ہے وہ طالبان ٹیک اوور کر لیں گے، اور جو ان کی فوجیں تھیں، جو امریکہ نے افغان آرمی بنائی تھی، وہ 4 دن کے اندر اندر کلیپس کر جائے گی، اور یہ سارا جو بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ انہوں نے چھوڑا تھا وہ طالبان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ یہ پلان تھا. ان کو پتا تھا کہ جی افغان فورسز کلیپس کر جائیں گی، طالبان دوبارہ آ جائیں گے، ان کو پتا تھا، اور وہ یہ اسلحہ جان بوجھ کے چھوڑ کے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ اسلحہ خطے کو ڈی سٹیبلائز رکھنے کے لیے ہے. وہ کیونکہ فار چائنیز ریزنز، فار پاکستان کے ریزن، اب ہمیں فوٹیج نہ ملتی ہے 96 کی، جب نیتنیاہو بھائی امریکہ میں کانگریس میں بیٹھ کے یہ سارا پلان ہوتا تھا، جو عراق پہ حملے، جو لیبیا کہ وہ ساری چیزیں تو امریکہ اور اسرائیل اکٹھے بیٹھ کے پلان کرتے تھے. انہوں نے پاکستان کے لیے کیا پلان کیا ہوا ہے وی ڈونٹ ریئلی نو. پھر ایک طرف انڈیا ہے، وہ اسرائیل کے بہت قریب ہے. اس خطے میں ویسے بھی ہم امن نہیں چاہتے یہ لوگ. ٹھیک، تو اٹ از اے ویری ڈسپوائنٹنگ صورتحال. اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کی سوئل یوز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے وہی سارا امریکی اسلحہ ہمارے ہاں پکڑا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے بارڈر کی اس طرف سے ہی آ رہا ہے نا وہ امریکی اسلحہ. تو ٹھیک ہے، درا آدم خیل میں یا ادھر ادھر ٹرائبل ایریاز میں اسلحہ بنتا ہے، لیکن جو ہم اسلحہ پکڑ رہے ہیں وہ اسلحہ تو نہیں ہے نا، وہ ہے جو کہ افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو افغانستان سے وہ حملے ہم پہ ہو رہے ہیں. انفارچونیٹ چیز ہے کہ اور وہ ہماری سوئل پہ لوگ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ صحیح آپس میں یونائٹڈ نہیں ہیں. میں کچھ گروپس پہ کل بیٹھا ہوا واٹس ایپ پہ پڑھ رہا تھا، 1-2 لوگوں سے
تو میری شدید لڑائی ہوتے ہوتے بچ گئی کہ آپ کے جوان مرتے ہیں، آپ کے فوجی افسر مرتے ہیں آپ کے ملک پہ. وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. ٹھیک ہے جی، ہمارے روز ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہماری اکانومی کو ڈرین کیا جا رہا ہے. ہم ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہم فوکس نہیں کر پا رہے جس ڈائریکشن میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے. اور میں ایک سوشل میڈیا گروپ پہ پڑھ رہا تھا، اور جس میں کچھ ایکس فوجی ٹائپ ہی لوگ تھے کہ جی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نے مارا. اب آپ دیکھیں کہ چونکہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی والے، وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک طرح، مطلب دو اپنے منہ کی دونوں طرف سے باتیں کرتے ہیں نا. ایک طرف کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا جی یہ شہید ہو گیا اللہ فلانا کرے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نے کیا. یار مطلب کیا اس بیچارے فوجی افسر نے خودکشی کر لی ہے؟ اس کو کس نے مارا؟ ٹیررسٹ نے مارا نا. تو وہ کے پی کے میں موجود ہے نا. اور جب یہ آپ والی بات ہے کہ جب فوج واپس جاتی ہے اور حملہ کرنا چاہتی ہے تو تب آپ کو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ نہیں 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 جی یہ تو ان سے بات چیت کرنی چاہیے. ان سے کیا بات چیت کی جائے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جی حکومتوں پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، آپ ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کر کے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں. دس از سیڈیشن. بالکل بغاوت اسی کو تو کہتے ہیں نا. تو اس سے کیا بات چیت کی جائے؟ اور 50 دفعہ ان سے بات چیت ہو چکی نا طالبان سے، اور یہ فرق ٹی ٹی پی والوں سے. تو اس وقت آپ ہمیں ایکیوز کرتے رہے کہ جی آپ نے گڈ طالبان بنائے ہوئے ہیں اور بیڈ طالبان بنائے ہوئے ہیں، اور آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہو اور آپ فلانا کرتے ہو. یار ہمارے اسکولوں میں آ کے آپ نے ہمارے بچے مارے. آپ کو اے پی ایس کا واقعہ یاد ہے؟ کیا کون سی حرکت ہے جو اس ملک کے ساتھ نہیں کر رہے یہ لوگ؟ اینڈ obviously there is a limit. ان سے نیگوسیشن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ who's the boss. اینڈ ظاہر ہے حکومتیں ہی باس. کسی ہر ملک پہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس کا نظام چلا رہا ہوگا. بالکل. یا وہ نظام ایک اس ملک کے ادارے اور اس ملک کی حکومت چلائے گی، تو یا وہ نظام جو ہے اس ملک پہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا آپ کانسٹیٹیوشن، آپ پارلیمنٹ، آپ فوج، یہ جو سارے ایک جمہوریت کے ادارے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت بنے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کی بات مانیں گے؟ یا جس آدمی نے منہ اٹھا کے کہا کہ جی میرا نام ٹی ٹی پی ہے اور بس میں جو ہوں، جو میں نظام کہہ رہا ہوں وہ چلے گا. ہر شخص وہی والی بات ہے، داڑھی اتنی چھوٹی ہوگی اور اتنی بڑی ہوگی. بلڈی ہیل، ہو آر یو؟ ٹھیک. تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، بٹ آئی تھنک اب پھر کیا کریں؟ مطلب ہم مجبور ہیں. پاکستان از اے ویری پیس لونگ کنٹری. وی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ اینی بڈی، وی وانٹ ٹو فوکس آن آور اون اکانومی. لیکن اب جب ایک شخص آپ کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تو آئی تھنک کہ ٹھیک ہے پھر جتنے مریں گے ان کے. اور نہ صرف یہ کہ ٹیررسٹ کو مارے، جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جو اس کو فائنانس کرتا ہے، جو اس کے ساتھ پلان کرتا ہے، جو اس کو پناہ دیتا ہے، تو ٹھیک ہے بھیا پھر آ جاؤ. بالکل بالکل سر، بالکل. آج ڈی جی ایس پی آر کا پریس کانفرنس تھا، اس میں بھی انہوں نے بالکل یہی باتیں کی، کیونکہ ہم ابھی مزید ٹالرنس نہیں دکھا سکتے، کیونکہ دہشت گردی سے ایک طرف نمٹیں اور دوسری طرف ہم ترقیاتی کاموں پر بات کریں یا پھر ڈیولپمنٹ کی بات کریں، تو وہ یہ دونوں ایک ساتھ تو ممکن ہیں بھی نہیں. تو جو بھی چیز پاکستان کو ترقی کرنے سے روکے گا تو اس کے خلاف کارروائیاں بالکل ہونی چاہیے. انشاءاللہ سر آنے والے پوڈ کاسٹ میں ہم دیگر چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ بگٹی صاحب. اللہ کرے کہ دنیا میں امن آئے، ہمارے خطے میں امن آئے، اور بٹ ڈس اپوائنٹنگ ہے اس وقت. سر بالکل بالکل، آمین آمین. چلیں جی ناظرین، آپ عاشر عظیم صاحب کو سن رہے تھے، ساری چیزیں ہم ڈسکس کی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.